हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड विद फ़र्क पड़ता है। आज का हमारा टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की डिस्कशन हम करने वाले हैं रेडिकलाइजेशन के अराउंड, एंड स्पेसिफिकली नॉट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ फियर बट अ प्लेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पे हम समझने की कोशिश कर सकते हैं कि ऐसे कौन से ड्राइवर्स हैं ऑफ रेडिकलाइजेशन, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे आज के गेस्ट के फील्ड ऑफ वर्क में काम कर चुकी हैं या फिर दे वुड वांट टू suggest that could work. So I would love to introduce our guest to you, Aj, who is Dr. Amir Raza, and he is from the political classrooms of Islamabad to the global platforms of governance. Our guest today brings both academic insight and lived experiences. So he is a Fulbright scholar. It is very important for us to get his insights because he's also done an MPhil from Qaid-e-Azam University. वैसे तो ये international relations के teacher भी हैं, but that's not where his work ends. इन्होंने बहुत crucial role play किया है shape करने में the narrative on a global level as well. Thank you so much for joining us. Thanks so much for having me. तो आज हम चाह रहे हैं कि हम headlines से आगे थोड़ा unpack करें रेडिकलाइजेशन को। तो इससे पहले कि हम कोई भी बात शुरू करें रेडिकलाइजेशन पे, आप रेडिकलाइजेशन को कैसे डिफ़ाइन करते हैं और आपके ख़्याल में ये क्या है? अगर आप एक बेसिक सिंपलर टर्म्स में हमारी ऑडियंस के लिए थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। पहली बात तो ये है कि आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू कि जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, और जितना मेरा ख्याल है कि हम अगर बात करते हैं तो द मोर कैंडिड वी आर, आई थिंक द मोर हेल्पफुल इट वुड बी इन टर्म्स ऑफ बोथ के हमारे जो सुनने वाले हैं उनको भी आई थिंक बेहतर समझ आएगी। फिर दूसरा, लाइक आई सेड कि हमारी सोसाइटी में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कैंडिड डिस्कशंस नहीं होती हैं। वी आर नॉट वेरी सेल्फ रिफ्लेक्टिव। हम अपने बारे में या अपनी सोसाइटी के बारे में, अपनी शॉर्ट कमिंग्स के बारे में नहीं सोचते हैं। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि जी रेडिकलाइजेशन मेरे नज़दीक क्या है, हम ये टर्मिनोलॉजीज जो हैं इनको बाज़-औक़ात इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं। हम रेडिकलाइजेशन का लफ्ज़ या रेडिकल का एक्सट्रीमिज़म के साथ जोड़ते हैं, फिर एक्सट्रीमिज़म का जो वायलेंट एक्सट्रीमिज़म है उसके साथ जोड़ते हैं, फिर वायलेंट एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म को फिर हम आपस में, या मिलिटेंसी को हम आपस में जोड़ते हैं। और किसी हद तक आई थिंक ये बात सही भी है, बिकॉज इट्स अ स्पेक्ट्रम। आप जाहिर है रेडिकलाइजेशन से शुरू करते हैं एक्सट्रीमिज्म में, फिर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म में, फिर मिलिटेंसी और टेररिज्म में, और आप उस तरफ जाते हैं। बिल्कुल। मेरा अपना ख्याल है वो ये है कि रेडिकलिज्म बुनियादी तौर पे तो सिंपली इस आइडिया को कहते हैं कि आप ये समझते हो कि कोई चेंज किसी सोसाइटी के अंदर ग्रेजुअली नहीं आ सकता है अनलेस देयर इज अ रेडिकल एक्शन फॉर इट। उसके लिए कोई इस तरह का कोई ड्रास्टिक एक्शन, कोई रेवोल्यूशनरी चेंज जब तक नहीं आती है। और इसका फिर मतलब ये होता है कि जो आपके मुआशरे का मेन स्ट्रीम है, जब आप उससे बहुत बाहर जाके खड़े हो जाते हैं और आपका ख्याल ये होता है कि सोसाइटी का जो प्रॉब्लम है वो बुनियादी तौर पे वो बुनियादी तौर पे लोगों का मसला नहीं है, वो सिस्टेमिक और स्ट्रक्चरल मसला है, और उस स्ट्रक्चर को डीकंस्ट्रक्ट करके आप दोबारा कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो ये बुनियादी तौर पे दिस इज रेडिकल थिंकिंग। इसी स्पेक्ट्रम पे फिर एक्सट्रीमिज्म आ जाता है कि जब आप ना सिर्फ ये समझते हैं कि ये सिस्टम जो है, ये जैसे मैंने कहा कि इसको रेडिकली शिफ्ट होना चाहिए, जब आप अपने ऊपर ये अस्यूम कर लेते हैं कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जाएं और दूसरे लोगों के ऊपर वो आइडियाज इंपोज करें जो आपके सिस्टम के बारे में है, तो फिर उसको हम एक्सट्रीमिज्म कहते हैं। फिर जब आप ये कहते हैं कि इस तरह के आइडियाज को की इम्पोजिशन के लिए अगर मैं वायलेंस का इस्तेमाल करूं, यानी तशद्दुद दूसरों लोगों के ऊपर इस्तेमाल करूं, और मेरे लिए जस्टिफाइड है, तो फिर इसको हम वायलेंट एक्सट्रीमिज्म कहते हैं। सो लाइक आई सेड कि हम इन टर्म्स को तभी समझ सकते हैं कि जब हम इनका एक दूसरे के साथ रिलेशनली जब हम इनको समझ लेते हैं, तो ये मेरे नज़दीक आई बिलीव रेडिकलिज्म है। थैंक यू सो मच, आपने इतना सिंपली हमारे लिए ब्रेक डाउन कर दिया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वैसे तो हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहे होते हैं, पर ये कॉन्शियसनेस भी ज़रूरी है कि इन रिलेशन टू ईच अदर इन वर्ड्स में कैसे डिफरेंस आ जाता है। इसी अगर हम टॉपिक के ऊपर बात करें तो आपने पाकिस्तान में भी काफ़ी तालीम हासिल की और अब्रॉड भी। रेडिकलाइजेशन की बात अगर हम करें तो हाउ डू यू अंडरस्टैंड रेडिकलाइजेशन एज नॉट ओनली समथिंग जो कि एक हमारा लोकल मसला है, बट एज अ यूनिवर्सल प्रोसेस? हाउ डू यू सी दैट? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक तो रेडिकलिज्म जो है बुनियादी तौर पे, जैसे मैंने कहा कि आप जो अपने मुआशरे का जो मेन स्ट्रीम वैल्यूज हैं, जब आप उससे बहुत बाहर जाके खड़े हो जाते हैं यहाँ पे। लेकिन एक आध ये भी बात समझनी जरूरी है कि बाज़-औक़ात हम बाज़ मुआशरों को ही देखते हैं कि वो रेडिकल थॉट को इन इटसेल्फ वो अडॉप्ट कर लेते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में एक स्टडी है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जा सकता हूँ, लेकिन एक जूइश अमेरिकन ऑथर थी हाना अरेंट,
کے نام سے. تو انہوں نے کانسیپٹ دیا ہے جس کو ہم بینالٹی آف ایول کہتے ہیں, کہ بعض اوقات سوسائٹیز جو ہیں ان کے اندر بینالٹی ہم کہتے ہیں کامن ہونے کو, ایوری ڈے ہونے کو, وہ بعض اوقات جو ریڈیکلائز تھاٹ ہے یا جو ایکسٹریم تھاٹ ہے اس کو ایوری ڈے پریکٹسز کے طور پہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. یعنی ان کے لیے بڑی نارمل چیز ہو جاتی ہے کہ وہ کسی کو ڈیمونائز کرتے ہوں ایز اے سوسائٹی, کسی دوسرے لوگوں کو ڈی ہیومنائز کرتے ہوں, ان کو اپنے سے ایک عام انسان سمجھتے ہوں. ہیٹریڈ جو ہے اس کو ایز اے پریکٹس اینڈ ایز اے پالیسی, ایز اے لیوڈ ایکسپیرینس وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اب یہ کانٹیکس جو ہے جب آپ اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو اس کے پیچھے جو آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں بہت ساری مختلف ہو سکتی ہیں. وہ امریکہ میں جو ہم نے دیکھا خصوصاً ٹرمپزم کے رائز میں, اور اس سے پہلے ایک موومنٹ تھی جس کو ٹی پارٹی موومنٹ کہتے تھے, جس کو سارا پیلن وغیرہ اور یہ لوگ اس کو اسپیئر ہیڈ کر رہے تھے. تو وہ ایک نیٹیوزم کا آئیڈیا تھا کہ یعنی وائٹ جو ہیں وہ نیٹیوز ہیں, آلدو ٹیکنیکلی وہ نیٹیو نہیں ہیں, لیکن وہ بہرحال آپ سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, کہ جو وائٹ نیٹیوز ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ باقی لوگوں کے مقابلے میں سپیریئر ہیں اور ان کا فرسٹ رائٹ ہے امریکہ کے اوپر, اور باقی لوگ آ کر ان کی جو ویلیوز ہیں امریکہ کے اندر اس کو وہ اسپوائل کر رہے ہیں اور وہ کلچر کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں. تو یہ وہ نیٹیوزم کا, جیسے میں نے کہا, یہ ایک ریڈیکل آئیڈیا تھا جس کو بعد میں ٹرمپزم کی شکل میں ہم نے دیکھا کہ وہ نیٹیوسٹ پالیٹکس, جس کو آپ ایتھنو سینٹرک پالیٹکس بھی کہتے ہیں, بعض اوقات اس کو لوگ وائٹ سپریمیسزم بھی کہتے تھے کہ یعنی وائٹ ریس جو ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ سپریمیسسٹ ہے. when you go back that idea goes back to وہ جو نازی جرمنی والا ہٹلر والا آئیڈیا ہے, تو وہ اس کے ایک طرح سے آپ کو اس کے ایلیمنٹس بھی اس کے اندر نظر آتے ہیں اس آئیڈیا کے اندر. تو وہاں پر آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے. اور ویسٹ میں جنرلی یہ ریڈیکلائزیشن بہت ہے پچھلے, خصوصاً جب سے یہ مائگریشن والا کرائسس ڈیولپ ہوا, یہ جب سیریا اور یمن میں اور عراق وار کے بعد جب یہ آئسس والا رائز ہوا تو اس کے بعد ایک دم سے مائگریشن شروع ہوئی. لیبیا میں جب کرائسس ڈیولپ ہوا اور اس مائگریشن کے نتیجے میں آپ نے دیکھا یو کے میں یوکپ اور انگلش ڈیفنس لیگ, اور جرمنی میں وہ آلٹرنیٹ فار ڈوائچلینڈ کے نام سے موومنٹ شروع ہوئی. جرمنی, وہ فرانس میں جو ان کی لیڈر تھی انہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا. ٹرمپ ہمیں نظر آیا, بریکسٹ ہوا اسی برٹن میں. تو یہ بہت ساری چیزیں آپ کو سائملٹینیسلی نظر آئیں. اس کے اندر وائلنس بھی ہوئی. اب ایک آدمی تھا, آپ کو ناروے میں کیس یاد ہوگا, اینڈرے براوک کے نام سے. اب ایک ناروے کے قریب ایک آئلینڈ کے اوپر ایک بچوں کا ملٹی کلچرل فیسٹیول ہو رہا تھا. وہ چھوٹے بچے تھے جو اسکول گوئنگ بچے ہوتے ہیں. اینڈرے براوک نے اس کے اوپر اٹیک کیا اینڈ ہی کلڈ سکورز آف ینگ چلڈرن, بڑے چھوٹے بچوں کو انہوں نے, کیونکہ وہ ظاہر ملٹی ایتھنک اور ملٹی کلچرل ایونٹ تھا. تو اس کے نزدیک وہ جو وائٹ آئیڈیا ہے اس کو وہ ختم کرنا چاہتے تھے. وہاں پہ ایک آئیڈیا ہے جس کو وہ بار بار وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ وائٹ ریپلیسمنٹ ہو رہا ہے ویسٹ میں, یعنی جو وائٹ لوگ ہیں ان کو ریپلیس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو اسی وائٹ ریپلیسمنٹ والے تھیری سے انسپائر ہو کے انہوں نے وہ کیا. تو وہاں پر ہمیں وہ ایک ایلیمنٹ نظر آتا ہے, جیسے آپ نے کہا گلوبلی. انڈیا کے اندر آپ کو وہ ہندوتوا والا ایک اس کا ایک الگ شکل آپ کو نظر آتی ہے, جو کہ ایک اور طرح کی ریڈیکلائزیشن ہے. اور وہ ریڈیکلائزیشن یہ ہے کہ وہ ایک بڑا اینٹی مسلم اس کا ایک ایسپیکٹ ہے. اور وہ چونکہ مسلمان ایک بڑی مائنورٹی ہیں ہندوستان کے اندر, سو دے آر اے پولیٹیکل ریئلٹی. تو اس کے اوپر آپ بینک کر کے اور آپ ایک ہسٹری کو ریکریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہاں پر آپ کو یہ نظر آتی ہے. بعض جگہوں پہ جیسے رشیا ہے, آپ کو اسٹرانگ مین پالیٹکس کے اندر ریڈیکلائزیشن نظر آتی ہے کہ پیوٹن کی ذات کے اراؤنڈ آپ اس کو. ہمارے یہاں جو ہے ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں, لیکن ہمارے یہاں اس کا ایک ریلیجس ایلیمنٹ ہے. ہماری ایک آئیڈیولوجیکل جو اس کا ایسپیکٹ ہے, ڈائمنشن ہے ریڈیکلائزیشن کا, اس کو ایک جو نیریٹو جس کے اندر ایمبیڈ کیا ہوا ہے اس میں اپروپریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے ریلیجس نیریٹو کو. تو یہ میرے خیال میں سمپلی, ظاہر ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جا سکتے ہیں, لیکن گلوبلی جو ہمیں ایگزامپلز نظر آتی ہیں تو وہ چند ایک بڑی ایگزامپلز یہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. تھینک یو سو مچ ہماری انڈرسٹینڈنگ ایڈ کرنے کے لیے. اسپیشلی جب آپ پاکستان کے کانٹیکس میں ہی ریڈیکلائزیشن کو سوچتے رہتے ہیں تو آپ کے دماغ میں ایک سرٹن پکچر بن جاتی ہے وچ از آلسو فیولڈ بائی سرٹن بائسز دیٹ وی مے ہیو. لیکن آپ کی ساری ایگزامپل سے یہ کلیئرلی ظاہر ہو رہا ہے کہ ریڈیکلائزیشن از ناٹ اے لوکل پرابلم, اٹ از ناٹ اے پرابلم جسٹ فار پاکستان. یہ گلوبل موومنٹ ہے, گلوبل کاز ہے جس کے اگینسٹ ہم فائٹ کر رہے ہیں, اینڈ اٹس بگر دین جسٹ لائک لوکل لیول. لیکن اگر ہم بالکل پاکستان کے کانٹیکس میں بات کریں, جس طرح ریلیجس ایکسٹریمزم آپ نے مینشن کی ہے, واٹ آر ادر فیکٹرز جو کہ یہاں پہ ریڈیکلائزیشن ڈرائیو کریں, اسپیسیفکلی کوئی سوشل یا پولیٹیکل فیکٹرز, آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے اگر آپ شیئر کرنا؟ جی, یہ میں نے ریسنٹلی, اب جیسے آپ نے کہا ہمارا بھی بڑا بائس ہے اور ہم ظاہر ہے اپنے بائسز کو انڈرسٹینڈ کرنا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے.
ہم یہاں پہ جب میں نے اس پہ بہت کام کیا یہ ریڈیکلزم کے ڈرائیورز کے اوپر، اور خصوصاً جو ہمارے پشتون ریجنز ہیں وہاں پر بھی، لیکن ظاہر ہے یہ فینومینا تقریباً پورے پاکستان میں ہے، لیکن یہاں پر بھی میں نے کہا جہاں تک ایک تو ظاہر ہے اس کا ایک آئیڈیولوجیکل ایمبیڈنگ ہے، اور اس میں ایک ہم جس ریجن میں رہتے ہیں اس کی ایک جیو پولیٹیکل ہسٹری رہی ہے، خصوصاً یہ افغان جو پہلی وار تھی جو 1979 میں شروع ہوئی. ہم چاہے اگین میں دوبارہ سے میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ ہمیں سیلف ریفلیکٹیو ہونا چاہیے اپنے رول کے حوالے سے، ایز اے سوسائٹی، ایز اے اسٹیٹ، ایز اے انڈیویجولز، ایون ہمیں سیلف ریفلیکٹیو ہونا چاہیے. تو ہم نے ایز اے پالیسی اس چیز کو اڈاپٹ کیا کہ جی کمیونزم کو ہرانے کے لیے ہمارے پاس جو بہتر ٹول ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم جو ریلیجس آئیڈینٹی ہے جو پاکستان اور افغانستان کے لوگوں کو جوڑتی ہے اس کو ایمپلیفائی کریں، اور اس کے اوپر لوگوں کو ریکروٹ کریں، اور پھر وہ ظاہر ہے وہاں پہ افغان جہاد کے اندر وہ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں. وہ ہم نے کیا، اور ظاہر ہے اس کا وہ ایک جو ایک پروسیس تھا اس کو پھر مختلف طریقوں سے، میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. ہمارے یہاں یہ بھی ہوا کہ جی عرب ممالک سے یہاں پہ لوگ آتے تھے اور پھر وہ پشاور میں رہتے تھے اور دوسری جگہوں پہ رہتے تھے، اور جیسے بڑے بڑے جو آئیڈیالوگس تھے تو عبداللہ اعظام وغیرہ اور یہ لوگ، تو وہ اگین یہاں پر پشاور میں رہے اور انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز یہاں سے کی، وچ از اے نون ہسٹری، یعنی میں کوئی بہت عجیب باتیں نہیں بتا رہا ہوں. جو آئیڈیالوجیکل آپ نیریٹو کہہ دیں اس کے لیے جو فرٹائل گراؤنڈ چاہیے تھا وہ یہاں پہ پرووائڈ کیا. ان امپلائمنٹ نہیں، ہمارے یہاں وائڈ اسپریڈ ان امپلائمنٹ ہے، لوگ جو ہیں وہ رائڈر لیس ہیں بہت زیادہ، یعنی کام وغیرہ آپ کے پاس نہیں ہے. اسی طرح سے اس کو جو انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ نہیں کی ہم نے اسٹیٹ کو کنیکٹ کرنے کی. مثال کے طور پہ جو ہمارا فاٹا تھا جس کو آج کل ہم NMDs کہتے ہیں، یہ بالکل ڈسکنیکٹ ہے. یعنی میرا جیسا آدمی بھی جو کہ آئی ایم پارشلی فرام ٹرائبل ایریاز، ہم بھی جب وہاں پہ جاتے تھے تو 100 دفعہ سوچتے تھے، آپ سمجھتے تھے کہ جی ایکسیس کا پرابلم ہے، آپ یہاں سے جائیں گے یہ وہ. آپ جیسے لوگ جو اسلام آباد میں رہتے ہیں یا لاہور میں یا کراچی میں، ان کے لیے تو اٹ واز انمیجنیبل کہ ایک پاکستان کا ایک ریجن ہے جس میں آپ وہاں پہ جا نہیں سکتے ہیں. تو وہ انٹیگریشن کی آپ نے کوشش نہیں کی. یعنی آپ 1947 میں شروع ہوا، 2008 میں ہم نے پہلی دفعہ ابھی ختم کیا ہے وہ ان کا سٹیٹس وہ فاٹا والا، اور وہ تھوڑا سا پولیٹیکل رائٹس ہم نے ان کو ایکسٹینڈ نہیں کیے. تو وہ ایک انکیوبیٹر ہمارے پاس تھا، اس کو ہم پولیٹیکل سائنس کی زبان میں سیمی گورنڈ اور ان گورنڈ اسپیسز کہتے ہیں. تو وہ ان گورنڈ اسپیسز جو تھے وہ بڑا ایک، جیسے میں نے کہا، ایک انکیوبیشن وہاں پہ بنی اس طرح کی آئیڈیاز کے لیے فرٹائل. اچھا ہمارے لیے یہ تھا کہ اگر وہاں پہ کوئی پرابلم ہوتا بھی ہے تو ایز اف اٹ از ناٹ اے پرابلم دیٹ از ہیپننگ ان پاکستان، ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو. یعنی اگر میں ایون اف آئی ایم سٹنگ ان پشاور وٹ ٹو ٹاک اباؤٹ being in اسلام آباد اور in لاہور، even if I'm sitting in Peshawar, I wouldn't feel the pain of something that is happening in Waziristan, unfortunately. True. اور وہ پھر ظاہر ہے وہ جو انگورنڈ اسپیس ہم نے چھوڑا، تو جب ایک آئیڈیا اس کے اندر آپ پرولیفریٹ کرتے ہیں تو وہ پھر ظاہر ہے آپ کی مرضی تک تو نہیں رہتا ہے وہ آئیڈیا، تو اٹ ٹیکس ان اون فارم، اور وہ پھر وہ جو فرینکنسٹائن والا مانسٹر ہو جاتا ہے. تو پھر وہی والی چیز ہمارے ساتھ بھی اس سینس میں ہوئی. تو جیسے میں نے کہا اکنامک اپرچونیٹیز نہیں ہیں، انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ آپ نے نہیں کی، گورننس کے سینس میں آپ نے ری انٹیگریٹ نہیں کیا. یہ بہت انٹرسٹنگ فنومینا ہے جو آپ نے شیئر کیے ان گورنڈ اسپیسز والا. اگر ہم اسی کانٹیکس کے اوپر بات کرتے ہوئے تھوڑا نیرو ڈاؤن کریں ان ٹرمز آف یوتھ کو آج پاکستان میں تھوڑا سا ایک آئیڈینٹی کرائسس کا بھی سامنا ہے. ماڈرن ویلیوز بھی ہیں، ہماری ٹریڈیشنل ویلیوز بھی ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم دیر سم ٹائمز ازنٹ اے لاٹ آف سپورٹ فرام دا اسٹیٹ ایز ویل. سو آپ کے خیال میں اس کا یہ ایک فیکٹر ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ پلیز چیک. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فنڈامنٹل پرابلم ہی یہی ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں. لوگ عموماً یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں مسئلہ جو ہے وہ اکنامک ہے. میں نے بھی کہا بھی کہ کسی حد تک اکنامک ہے، لیکن آپ سے بہت سارے غریب ممالک ہیں آپ کے مقابلے میں جن میں ریڈیکلائزیشن کا وہ لیول نہیں ہے جو آپ کا ہے. سو دین اٹ بیگز دا کوسچن. بعض ریجنز آپ کے ایسے ہیں کہ جہاں پہ پاورٹی زیادہ ہے دوسرے ریجنز کے مقابلے میں، لیکن وہ جو زیادہ پور ایریاز ہیں ان میں نیسیسریلی ریڈیکلائزیشن کا وہ لیول نہیں ہے یا وہ ایکسٹریمزم کی نہیں ہے. تو پھر اگین اٹ بیگز دا کوسچن کہ پھر وہ کیا چیز ہے. آئی تھنک ایٹ دی کور لیول جو چیز ہم نے نہیں کی ہے وہ ہم نے یہ نہیں کیا ہے جس سوال کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. وہ ہم نے ایک کوہیسو آئیڈینٹی بچوں کے لیے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ڈیولپ نہیں کی ہے، جس کے اراؤنڈ آپ کو یہ کلیئر پتا ہو کہ آپ ایک پاکستانی ہیں اور پاکستان جو ہے وہ ایک انکلوسیو ریاست ہے، اور آپ اس لیے ڈگنیٹی کے مستحق ہیں. آپ کو اس لیے ڈگنیٹی ملنی چاہیے، عزت ملنی چاہیے،
کیونکہ بالکل آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ ایکس وائی زیڈ ہے. ٹھیک ہے, ہم نے یہاں پہ ایک ہاچ پاچ قسم کی آئیڈینٹی بنائی ہے. وہ ہاچ پاچ آئیڈینٹی کیا ہے کہ ایک طرف آپ نے لوگوں کے ذہن میں ایک گلوبل اسلامزم والا آئیڈیا آپ نے ڈالا ہے لوگوں کے ذہنوں میں. ٹھیک ہے, آپ ابھی بھی اپنی کتابیں دیکھ لیں, آپ اپنا میڈیا دیکھ لیں, آپ اپنے ڈرامے فلمیں دیکھ لیں, آپ نے بچوں کے ذہنوں میں جو آئیڈیا جو گلوریفیکیشن آپ نے کی ہے, جو رومانٹیسائزیشن آپ نے کی ہے, اس کا بنیادی فوکس کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ ایک گلوبل ایک کازمک بیٹل کا حصہ ہیں, اور آپ میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اس بیٹل کے اندر خود کو انگیج کرتے ہیں اور انویسٹ کرتے ہیں, which is fine. The problem بالکل then is کہ ایک طرف اگر آپ نے یہ کیا ہے تو دین یو ریمین ٹرو ٹو دیٹ آئیڈینٹی. پھر آپ اپنے بچوں کو بھیجیں, وہ کبھی ایک جگہ لڑنے جائیں گے, پھر دوسری جگہ. I have no problem with that as long as it is a cohesive identity. تو پھر بچوں کے ذہنوں میں آپ ایک جس کو ہم آئیڈیشنل یا انٹلیکچوئل چیلنج کہتے ہیں, یا جس کو آپ نے آئیڈینٹی کرائسس کہا, آپ وہ کریٹ کر دیتے ہیں. اینڈ واٹ از دیٹ آئیڈینٹی کرائسس؟ وہ آئیڈینٹی کرائسس یہ ہے کہ میرے بچے کو یہ پتا نہیں ہے کہ میں بنیادی طور پہ کس آئیڈینٹی کو کس کے اوپر رکھوں, اور وہ آئیڈینٹی بیسیکلی ہے کیا. میں بالکل آپ سے بھی سوال کروں, آپ اپنے کسی پول سروے کر لیں یہاں پہ کہ آپ کے لوگ سب سے پہلے خود کو مسلمان سمجھتے ہیں, پاکستانی سمجھتے ہیں, پشتون پنجابی سمجھتے ہیں, یا کوئی ذات برادری سمجھتے ہیں. آپ کا پورا ملک اس میں کنفیوز ہوگا, اور الٹے سیدھے آپ کو جوابات ملیں گے, کیونکہ آپ نے کوئی کوہیسو آئیڈینٹی کے اوپر کام نہیں کیا. آپ نے چیزوں کو ایک دوسرے کے اندر مکس کرنے کی کوشش کی, اس لیے آپ کے لوگوں کی مکس لائلٹیز ہیں. آپ کے لوگوں کی, آپ کو خود اسٹیٹ کو پتا نہیں ہے کہ ان کی لائلٹی کس کو ہے, کیونکہ لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ ان کی آئیڈینٹی کیا ہے, جس کی آئیڈینٹی جو ہوگی وہ اس کو لائل ہوگا. سو آئی تھنک یو ہٹ دی نیل آن دا ہیڈ ود دس ون. جیسے آپ نے کہا, ان مائی اون مائنڈ جو پہلی چیز ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ وی شوڈ اٹین اے لیول آف کلیئرٹی اباؤٹ وٹ دی آئیڈینٹی از. ہماری شناخت کیا ہے بنیادی طور پہ. جب ہم وہ کلیئرٹی حاصل کر لیں, پھر آپ اس کو اپنی بکس کے ذریعے سے, اپنی میڈیا کے ذریعے سے, دوسری چیزوں کے ذریعے سے, جو آپ کے پاس وہیکلز ہیں, انسٹرومنٹس ہیں, ان کے ذریعے سے پھر آپ اس کو آگے لے کر جائیں. تو یہ آئی تھنک بنیادی سوال ہے, اور آئی تھنک یہ فاؤنڈیشنل ہمارا چیلنج ہے. آپ نے بہت بیوٹیفلی ان پیک کیا ہے پورا جو ہمارا کانسیپٹ ہے, جو آئیڈیا ہے. اور آئی تھنک کہ اف وی کوڈ ایڈریس دس ون تھنگ وی کوڈ ڈیفینیٹلی میک این امپیکٹ, جو کہ آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی تھنگ ایلس دیٹ کوڈ ہیو دا سیم امپیکٹ. ایٹ دا سیم ٹائم لائک یو مینشنڈ ہماری پروونشل آئیڈینٹیز بھی ہیں. دیر آر سرٹن سم ٹائمز اسٹیٹ کے جو رسپانس ہے ٹو ریڈیکلائزیشن, آئی ووڈ وانٹ یور کامنٹ آن دیٹ. اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی criticism necessarily. If you think that the state is doing something that is commendable, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ رسپانس ٹھیک ہے, یا جس طرح سینسرشپ ہے, جو لائک فریڈم آف اسپیچ کے پاکستان میں جو میکینزمز ہیں, ان کے اوپر اگر آپ تھوڑی سی لائٹ شیڈ کر دیں. اس میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے کچھ عرصے سے اسٹیٹ خود بھی یہ سمجھتی ہے کہ ریڈیکلائزیشن چیلنج ہے. اگر کوئی 80s میں آپ نے یہ سمجھا ہے یا 90s میں آپ نے یہ سمجھا ہے کہ ریڈیکلائزیشن ایک ایسٹ ہے, اور اس زمانے میں کسی حد تک یہ کہہ بھی سکتا ہوں, اس میں ظاہر ہے وہ ایک جیو پولیٹیکل چیز ہے, افغانستان میں دوسری جگہوں پہ آپ نے جو کیا وہ ٹھیک ہے, وہ ہوا. اب میں یہ سمجھتا ہوں آنیسٹلی, اور شاید مے بی آئی ایم بینگ نائیو ان دس, مے بی کچھ لوگ جو ہمارے دوست ہیں وہ مجھے اس پہ کرٹیسائز کریں کہ وہ کہیں کہ جی اسٹیٹ نہیں ہے آنیسٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ سنسیئر ہے, اور یہ سمجھتی ہے کہ ریڈیکلائزیشن ایک چیلنج ہے. دوسرا, سوسائٹی میں جو ریڈیکلائزیشن ہے, اگین ٹو بی ویری آنیسٹ, میں نے شروع میں ہانا ارانٹ کا ذکر بھی کیا, وہ اتنا وائڈ اسپریڈ ہے کہ اسٹیٹ اس میں ہاتھ بھی نہیں ڈالنا چاہتی, کیونکہ آپ کی لیجیٹمیسی اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب آپ ریڈیکل گروپس کو چیلنج کرنا شروع کر لیتے ہیں. مالاکنڈ ڈویژن میں 1990s میں لوگ اٹھے TNSM کے نام سے, تحریک نفاذ شریعت محمدی کے نام سے. انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا اور ان کی چیزوں پہ کنسیڈ کیا. تو لوگوں کے پاس یہ ایگزامپل ہے کہ ہم اسٹیٹ کو چیلنج کرتے ہیں اور ان سے اپنا لے لیتے ہیں. تو اسٹیٹ کو وہ جو, جیسے میں نے کہا, وہ اٹ شوڈ ناٹ لوز سائٹ آف دیٹ انٹلیکچوئل تھنگ کہ جو لانگ ٹرم میں آپ نے کرنا ہے, ناٹ اونلی لائک آئی سیڈ ان مائی ریجن بٹ اکراس پاکستان. ایک چیز تو یہ ہے. تو ایک, جیسے میں نے کہا کہ کلیئرٹی آف تھاٹ ہونی چاہیے. دوسرا, کچھ لوگ جو ہیں ان کا ایفرٹ جو ہے وہ اس انٹلیکچوئل ایڈریسل کی طرف, وہ ایڈریس کرنے کی طرف ہونا چاہیے. تو یہ آئی تھنک ایک چیز ہے نمبر 1. اس میں کچھ کام جس سے میں یعنی جس میں کسی حد تک انگیج بھی رہا اور جس سے میں اویئر بھی ہوں. مثال کے طور پہ آپ نے پیغام پاکستان کا آئیڈیا دیا. پیغام پاکستان ایک بڑا اچھا آئیڈیا تھا. میں لیکن یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ نے جب وہ ایک بکلیٹ بنائی پیغام پاکستان, ایک ڈاکیومنٹ آپ نے بنایا,
اور اس میں اتنی ہیوی انویسٹمنٹ ان دا سینس آف یہ ہوئی کہ آپ کے اتنے علماء کو آپ نے انگیج کیا. میں اس سینس میں انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں. وہ پیغام پاکستان، میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ اس کو آپ نے ٹیکسٹ بک میں کہاں پہ انٹیگریٹ کیا؟ اس کو آپ نے میڈیا کے لیے کب سامنے رکھا؟ اس کو آپ نے کب پی ٹی اے کو دیا کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے سوشل میڈیا مانیٹرنگ کرنی ہے؟ لیکن اگین یہ اچھے انیشیٹو ہیں. اسی کے نیچے آپ نے نیشنل ایکشن پلان آپ نے اٹھایا، وہ لیا. کچھ یہاں پہ لوکلی کچھ صوبوں میں آپ نے سینٹر آف ایکسیلنس فار کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم بنائے، جو کہ بڑے ہائی لیول آٹونومس باڈیز ہیں، حکومت نے ان کے اوپر انویسٹمنٹ کی. تو ایسا نہیں ہے کہ انیشیٹو نہیں لیے گئے ہیں. دا پرابلم از کہ جیسے میں نے کہا اس کے پیچھے وہ ایک انٹلیکچوئل کلیئرٹی خود نہیں ہوتی. وہ جو انٹلیکچوئل ایکشن ہے وہ آئی بلیو کہ اٹ از اسٹل لیکنگ، اس کو ہم اس طرح سے ایڈریس نہیں کر پا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ریکگنائز کہ شاید ہم سب اب اویئرنیس ہے، وی ریکگنائز آر دا چیلنجز، دا اسٹیٹ ریکگنائزز دا چیلنجز، پر آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ ٹیک اوے اس پوری بات کا یہی ہے کہ فالو تھرو. آپ نے بہت زیادہ امپورٹنٹ پالیسیز اور انیشیٹوز کا نام لیے جو اسٹیٹ نے شروع بھی کیے، کافی افیکٹو ہو بھی سکتے ہیں اگر ان کو ایک پراپر طریقے سے امپلیمنٹیشن اسٹیج پہ بھی پہنچایا جا سکے. سو نیکٹا آلسو وی ڈو ریکگنائز کہ انہوں نے ابھی ریسنٹلی بھی جتنا کام کیا ہے دے آر ٹرائنگ ٹو بٹ آئی تھنک پوڈ کاسٹ لائک دیز اینڈ کانورسیشنز لائک دیز آر امپورٹنٹ ان دا سینس کہ ہمیں ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز مل رہے ہیں تاکہ دس ٹائم ون وی پلاننگ سم تھنگ وی فالو تھرو ود اٹ. اینڈ فائنلی آپ کے بہت زیادہ ایکسٹینسو ورک ہے ود یوتھ، آپ کے اپنے جو پیس بلڈنگ جرنی ہے. ہم جاننا چاہتے ہیں آپ کی اسٹوریز. سو بیسیکلی ایسی کون سی ایگزامپلز ہیں جو آپ نے اپنے کام میں دیکھی ہیں جو ایکچولی دیٹ ہیو فلپڈ دا اسکرپٹ؟ سو پلیز شیئر دوز ود اس. جی، میں عموماً جب ہم کہیں پہ جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں یوتھ کے ساتھ خصوصاً، یعنی آپ جس کو اینٹی ریڈیکلائزیشن یا کاؤنٹر ایکسٹریمزم یا اس طرح کے انیشیٹو، امبیڈڈ انیشیٹو ہوں یا اسی نام سے ہوں، جب آپ بات کرتے ہیں تو یوتھ یہ تو ظاہر ہے دنیا میں شاید ہی کوئی انسان ہوگا، یعنی اگر کوئی کسی ملیٹنٹ آرگنائزیشن کے اندر بھی ہے، جب آپ اس سے بات کرتے ہیں تو فنڈامنٹلی اس کا خیال یہ ہے کہ دے آر ورکنگ ٹورڈز پیس. اٹ از اونلی کہ ان کا آئیڈیا آف پیس جو ہے وہ اٹ کمز انٹو کانفلکٹ ود سم ون ایلسز آئیڈیا آف پیس، اینڈ دین یور اون ورلڈ ویوز اراؤنڈ پیس دے کم انٹو کانفلکٹ، اینڈ دیئرفور پیپل کم انٹو کانفلکٹ. میرا اپنا خیال تو ذاتی طور پہ یہ ہے کہ کوئی when people pick up arms ان کا اپنا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو چیز جیسے موجود ہے یہ انجسٹ ہے، اور ایک انجسٹ انوائرمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی پیسفل نہیں ہوتی ہے، تو میں جسٹس فکس ہی کر رہے ہیں اپنی ریسٹور کروں گا. جی جی، اور وہ جسٹس کو ریسٹور کرنا بنیادی طور پہ پیس کو ریسٹور کرنا ہوگا. میں یہ کہتا ہوں کہ جو سب سے پاورفل چیز ہے دنیا میں، اٹ از دی ایبلٹی ٹو تھنک فار یور سیلف، ٹو بی ایبل ٹو تھنک کریٹیکلی. اور یہ میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیں، اف آئی ایم سٹنگ ہیئر اینڈ یو آر سٹنگ ہیئر، اور ہمارے سامنے اگر کوئی 20-50 بچے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ پروڈکٹ ہیں اسی طرح کی کنورسیشنز کا، آپ لوگ پروڈکٹ ہیں اسی قسم کے لٹریچر کا. اگر یو تھنک ڈفرینٹلی فرام دی سوسائٹی کی جس کا آپ پارٹ ہیں، تو آپ یہ سوچیں کہ یہ کیسے آپ کے پاس آیا، اس لیے کہ آپ کو انوائرمنٹ وہ ملا، لوگ وہ ملے جو اس طرح کا سوچتے تھے. تو میں جو الٹیمیٹلی بات کرتا ہوں وہ میں یہ کرتا ہوں کہ جو تھنکنگ ہے یہ بنیادی طور پہ اسی طرح سے ہے کہ جس طرح سے ہم کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کنٹیجس ہے. تو تھنکنگ از کنٹیجس ان مائی مائنڈ. when we come into contact with other people، ہم ان کو ظاہر ہے کسی نہ کسی حد تک ہماری thinking ان کے اوپر ریفلیکٹ کرتی ہے، if it makes sense to them naturally، تو ان کے اوپر ریفلیکٹ کرتی ہے، اور جب ان کے اوپر ریفلیکٹ کرتی ہے تو دین ظاہر ہے you influence other people. لیکن جنرلی what I've come to understand کہ ہم ایز اے سوسائٹی یہ سوچتے ہیں ہمیشہ کہ چینج جو آئے گا وہ ٹاپ ڈاؤن آئے گا، یعنی ہمارا لیڈر جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا، ہمارا فلاں جو ہے وہ وزیر اعظم بن جائے گا، فلاں صدر بن جائے گا، فلاں چیف آرمی اسٹاف بن جائے گا، تو سوسائٹی بہتر ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سسٹم تب بہتر ہوگا یا یہ ٹالرنس تب آئے گی when grassroots conversations like the one that we are having, people who believe that they do not matter, when they start having conversations with each other. اور اسی سے چینج آتا ہے. اور میں بار بار لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ ڈونٹ تھنک کہ آپ اوپر سے چینج لائیں گے، آپ نیچے سے اسٹارٹ کنورسیشن، اسٹارٹ ٹاکنگ ٹو ایچ ادر، اور اس سے گریجولی جتنا چینج میں نے دیکھا ہے اتنا میں نے کسی قسم کی پالیٹکس سے یا کسی قسم کی ملٹری آپریشن سے نہیں دیکھا ہے.
بالکل. آئی تھنک ہمارے پوڈ کاسٹ کا جو سب سے میجر ٹیک اوے، جو اگر میں آپ کی ساری باتیں جوائن کرنا کی کوشش کروں تو بیسیکلی وہ یہی ہے کہ ہم نے اسٹیٹ کے کافی انیشیٹیوز بھی دیکھے ہیں، انہوں نے کوشش بھی کی، پر آئی تھنک اس سب میں مسنگ یہی تھا جو گراس روٹس ایلیمنٹ ہے اسٹیٹ کی طرف سے بھی، کہ دے کوڈ ریچ دیز کمیونٹیز، اور آلسو کمیونٹیز کی طرف سے بھی، بیکاز ہم یہ کانورسیشنز کر ہی نہیں رہے بیکاز وی ڈو تھنک کہ مے بی یہ انسگنیفیکنٹ ہے یا پھر اس سے کوئی فرق پڑنے نہیں والا. So to wrap it up, I would just conclude by saying کہ just like ڈاکٹر صاحب مینشنڈ کہ کریٹیکل تھنکنگ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے نیریٹیوز سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں. سو وی انکریج یو ٹو ایکسپلور دس ٹاپک ان دا کامنٹس ایز ویل اینڈ لیٹ اس نو آف یور اوپینینس. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. بہت انسائٹ فل کانورسیشن ہوئی. So any last words that you would have? تھینک یو جی. اور جیسے آپ کے انیشیٹو کے نام سے ہی ہے فرق پڑتا ہے، تو کوئی بھی یہ نہ کہے کہ جی اگر میں کہیں پہ اپنی کنٹریبیوشن، جیسے آپ نے کہا کہ اگر اپیرنٹلی مجھے انسگنیفیکنٹ بھی لگتی ہے تو کوئی یہ نہ سوچے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. ڈیفینیٹلی جیسے اگین آئی ریٹریٹ کہ فرق پڑتا ہے. all of us can contribute in our own very small insignificant way. Thank you very much again. I'm very honored and very humbled. Thank you so much. So فرق پڑتا ہے کہ بہترین سے نوٹ پہ we'll end this podcast. Thank you for joining in.